कलाम खुदा के अंदर से आज जो हम सीखेंगे, आज का जो मौजू है वो मौजू है शायर बानी पाक शाकत, द लॉर्ड सपर। इस लॉर्ड सपर के अंदर हम देखेंगे कि ये लॉर्ड सपर जो है ये इसका मतलब क्या है और ये जो हुक्म है, ये हुक्म जो उनसे जो हमें दिया गया है, इस हुक्म की डायमेंशंस क्या हैं और इस हुक्म को हमें कितनी दफा जो उनसे साल के अंदर इसको जो उनसे मनाना है और इसको मनाने का तरीक़ेकार क्या है, ये आज हम इसके अंदर सीखेंगे। हम में से बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उन्होंने अपनी जिंदगियों में बारहा दफा जो है जब वो चर्च गए होंगे और चर्च में अगर ये जिसको क्या कहते हैं शायर बानी, या इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया वर्ड कम्युनियन, होली कम्युनियन, क्या आप जमा है और उस टाइम पे इस रस्म को अदा करते हैं, तो हम इसको सीखेंगे कि आज जब आप जमा होते हैं तो क्या जौन से वो रीजंस थे कि मसीह खुदा ने ये कहा कि मेरी यादगारी में ये किया करो, कैसे आपने इसको लेना है और इस इवेंट के दौरान कौन कौन से इवेंट हुए हैं, कौन कौन से जौन से हैं वो स्टेप्स थे। हम इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले मरकस 7 बाब उसकी 7 से 9वीं आयत में चलेंगे, क्योंकि कलाम खुदा को जब भी आप सीखते हैं तो हमने जो उनसे बहुत सारी चीजें जो सीखी हुई हैं वो अपनी नासमझी के आलम में सीखी हुई हैं। जब हमें किसी ने सिखाना चाहा, जैसा उसने बताना चाहा, हमने उसको एज इट इज सुनकर कबूल कर लिया, और क्योंकि हम उस वक्त जो उनसे खुदा से दूर थे, हमने खुदा के कलाम को जो उनसे वो सीखने की कोशिश नहीं की। खुदा के कलाम को जब भी आप सीखने की कोशिश करते हैं तो खुदा जो उनसे अपनी हिकमत खुद से देता है आपको, बशर्ते कि आप जो उनसे वाकई दिल से उसकी तरफ रुजू करने वाले हों। हम मरकस 7 बाब में चलते हैं और मरकस 7 बाब की 7 से 9वीं आयत का मुतालिया करते हैं कि कलाम खुदा में क्या सिखाता है। मरकस 7 बाब 7 से 9वीं आयत बताती है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम करते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। आज कल जो उनसे हम कलाम खुदा की तरफ रुजू करने की बजाय जो रवायतें हैं, हम उन रवायतों पर कारबंद रहने की जुस्तजू करते हैं। और ये कलाम खुदा के अंदर हजारों साल पहले जो उनसे ये बता दिया गया था। उस वक्त की कलीसिया और आज की कलीसिया के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उस वक्त की कलीसिया भी अपनी रवायतों से जो है, जो खुदा के हुक्म के मकासद थे, उनको बातिल करती थी। और आज भी हमने अपनी रवायतों को, जो हमारे बाप दादा के वक्तों से चली आ रही हैं, जो हमें हमारे कलाम सुनाने वाले जिस तरह सिखाते हैं, हम उसी तरीके से जो उनसे उन रवायतों के मुताबिक, ना कि खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते चले आ रहे हैं। तो इस जब हम ये ऐसा करते हैं तो कलाम खुदा मरकस 7:7 में फरमाता है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। जब आप उन रवायतों को जो कि खुदा के हुक्म के बरक्स हैं, आप ये समझते हैं कि आप खुदा की तमजीद कर रहे हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तुम इंसानी रवायतों पर कारबंद रहते हुए खुदा के हुक्मों को बातिल करते हो। हम कलाम खुदा से आज ये सीखेंगे
कि ये जो लॉर्ड सपर है, ये जो आखिरी खाना या आखिरी फसा जो है मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ खाता है, उस दौरान में उस इवेंट कुछ होते हैं, वो कौन से इवेंट है, उनका क्या मकसद है, और उसी से जो है जो पाक शाकत या पाक शायरबानी जो है निकलती है, वो इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। चंद एक चर्चेज जो उनसे, चंद चर्चेज नहीं, जो कुछ चर्चेज जो हैं वो इस रस्म को जो लॉर्ड सपर है, ये होली कम्युनियन है, पाक शराकत जिसे आप कहते हैं, या शायरबानी है, कुछ चर्चेज जो उनसे है वो एक महीने में सिर्फ बुध की शाम को मनाते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि मसीह खुदावंद बुध वाले दिन मसलूब हुए थे, तो इसलिए वो हर महीने की बुध को ये मनाते हैं। कुछ चर्चेज जो उनसे हैं वो हर अतवार को जो उनसे शायरबानी की रस्म को अदा करते हैं। कुछ चर्चेज जो उनसे हैं वो हर माह किसी अतवार को, यानी साल में 12 अतवार जो है उन पे जो है ये रस्म को अदा करते हैं, यानी महीने में एक बार। कुछ लोग जो उनसे हैं वो इसे शाम को मनाते हैं, सनडाउन के टाइम पे, और कुछ लोग जो है इसे सुबह के टाइम पे मनाते हैं। अब ये जो उनसी हैं ये रवायतें हैं जो इंसान ने अपने तौर पे रवायतें कायम की, और हम भी उन्हीं रवायतों पर चलते हुए कलाम खुदा की नफी करते हैं, उसके हुक्मों को बातिल करते हैं, और हमारी प्रस्तिश बेफायदा ठहरती है। हम इसको सीखने के लिए कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, हम द ओरिजिनल लॉर्ड सपर को जो है वो सीखेंगे। वो आखिरी फसा जो मेरा और आपका खुदा मसलूब होने से पहले जो है खाता है अपने शागिर्दों के साथ, हम उसको आज सीखते हैं। हम लूका रसूल की इंजील 22वें बाब में चलते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 22वां बाब, और उसकी हम कलाम खुदा के अंदर से आयत 14 पढ़ेंगे। लूका रसूल की इंजील 22वां बाब 14वीं आयत, कलाम खुदा यूं बता रहा है, जब वक्त पूरा हो गया, जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। अब ये वो वक्त है, गलीतियों 4:4 के अंदर आपने पढ़ा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा। और अब ये लूका 22 बाब और उसकी 14वीं आयत आपको बता रही है कि अब मसीह खुदावंद का वक्त पूरा हो रहा है, और जिस मकसद के लिए वो आ गया था उस मकसद को पूरा करने का टाइम आ चुका है उसका। और जब वो वक्त आ जाता है तो वो अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने के लिए, आखिरी फसा के लिए बैठता है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन जब किंग जेम्स वर्जन में आप इसकी पढ़ें तो वहां पे लिखा है, एंड व्हेन द आवर वाज कम he sat down and the 12 apostles with him। इसी तरह लूका 22 बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। आपने 14वीं आयत में देखा कि एक स्पेसिफिक टाइम है। वो कौन सा टाइम है? जब मेरे और आपका खुदा जो इस दुनिया में आता है उसका वक्त पूरा हो चुका है। जिस मकसद के लिए वो आया था वो वक्त जौन सा है आ पहुंचा है, और वो अब मसलूब होने के लिए जा रहा है। और 19वीं आयत अब बता रही है, इसी इवेंट को जो उनसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। वो रोटी लेता है और उसे तोड़ता है
اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ مسیح کے بدن کو یہ ہم ایک لفظ صرف پڑھ جاتے ہیں, توڑا جانا بدن کو, جس طرح توڑا گیا اس کے بدن کو. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس بدن کو توڑا گیا. یہ وہ بدن ہے جس کا کفارہ ادا کیا گیا, اور اسی لیے وہ کہتا ہے, وہ روٹی لیتا ہے, اسے توڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہ روٹی ہے جو میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا. میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. روٹی لی, اسے اپنے بدن سے تشبیہ دی, یعنی یہ وہ بدن ہے جو کہ دکھ اٹھائے گا, جس کو مسلوب کیا جائے گا, جس کو کوڑے لگائے جائیں گے, جس کو کوٹا جائے گا, مارا جائے گا, تھوکا جائے گا. اور پھر وہ لیتا ہے پیالہ اور یہ کہہ کے دیتا ہے کہ یہ میرا وہ خون ہے. اب ایک نیا عہد میں تم سے باندھ رہا ہوں کہ اس خون کے وسیلے سے جو بدن کو ٹوٹنے کے نتیجے میں نکلے گا, جو بہے گا تمہارے لیے, تم جو ہے اپنے گناہوں سے معافی پاؤ گے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ کس ٹائم پہ ہو رہا ہے؟ فسح کھانے, جو فسح پہ بکرا قربان کیا جاتا تھا, برا قربان کیا جاتا تھا, یہ اس ٹائم پر ہو رہا ہے. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میری یادگاری میں یہ کیا کرو. اب میرا اور آپ کا خدا سال میں کتنی دفعہ جو ہے وہ فسح کھاتا تھا؟ وہ سال میں دستور کے موافق ایک مرتبہ فسح ہوتی تھی. اور میرا اور آپ کا خدا جب وہ قربان ہونا ہے تو قربان ہونے سے پہلے آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاتا ہے, اور اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھ پہ گزرے گا, جو میرا بدن ٹوٹے گا, جو میرا خون بہے گا, اس کی یادگاری میں تمہیں یہ روٹی دی جا رہی ہے اور تمہیں یہ انگور کا شیرہ دیا جا رہا ہے. میری یادگاری میں یہ کیا کرو. اب یہاں پہ آپ نے کلام خدا کے اندر دیکھا, جب آپ نے اس کو انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھا تو وہاں پہ تھا when the hour was come, اور اردو میں ہے جب وقت پورا ہو گیا. اب یہ جو ورڈز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جب آپ یہ یادگاری کریں گے. in remembrance of me, جب وقت پورا ہو گیا میری یادگاری میں یہ کیا کرو. کب وہ وقت پورا ہوگا؟ جب ایک اسپیسیفک ٹائم آئے گا, اور وہ اسپیسیفک ٹائم سال میں ایک مرتبہ آتا تھا, اور وہ اسپیسیفک ٹائم عید فسح پہ ہوتا تھا, کیونکہ عید فسح کے اوپر گناہوں کی قربانی کے لیے قربانی گزرانی جاتی تھی. اور اسی لیے کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا. ایک ایک لفظ جو کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے, اور کلام خدا بتا رہا ہے کہ میری یادگار میں ان ریمبرنس آف می یہ کیا کرو. کب کیا کرو؟ جب یہ وقت آئے. اور کب وہ وقت آئے؟ جب فسح کا برا قربان کیا جاتا ہے.
ہم نے کلام خدا کے اندر دیکھا لوکا رسول کی انجیل اس کی 15ویں آیت کو آپ دیکھیں تو یہ وقت جو ان سے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وقت جو ان سے کون سا ہے؟ فسح کا وقت ہے. اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں. یہ وہ وقت ہے جس کو مینشن کیا جا رہا ہے. کلام خدا جو ان سے آپ کو بتاتا ہے جب آپ اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو ہے جو پاک شاکر یا شاعر بانی کی رسم جو چرچز کے اندر ادا کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ 17 سے 20ویں آیت بتائی جاتی ہے. وہ جو اوپر آیتیں موجود ہیں 14ویں اور 15ویں آیت اس کو مینشن نہیں کیا جاتا. اور یہی وہ ریزن ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ جو یادگاری وہ کہہ رہا ہے کہ ان ریمبرنس آف می ڈو دس ان ریمبرنس آف می، یہ آپ کے لیے کمانڈمنٹ ہے. آپ اس سے جو ہے اجتناب نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اجتناب کرتے ہیں تو وہ بدن جو آپ کے لیے توڑا گیا، وہ خون جو آپ کے لیے بہا، وہ آپ کے لیے پھر نہیں تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا خداوند میرے لیے اس نے مار کھائی، میرے لیے اس کا بدن توڑا گیا، میرے لیے اسے کوڑے لگے، میرے لیے اس نے جون سے صلیب پر دکھ سہا، میرے لیے اس کے منہ پر تھوکا گیا، میرے لیے اس کو مکے مارے گئے اور میرے لیے اس نے اپنا خون بہایا تاکہ میرے گناہ وہ دھل جائیں، تو پھر یہ وہ خدا ہے جو آپ سے اب کہہ رہا ہے کہ میری یادگاری میں یہ کیا کرو. ڈو دس ان ریمبرنس آف می. اور وہ وقت بتاتا ہے 14ویں اور 15ویں آیت میں. اسی کو جو ان سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں جو لوکا رسول کی انجیل 22-15ویں آیت میں ہے کہ وہ عید فصح کا ذکر ہے، یہ متی رسول کی انجیل 26-17 کے اندر بھی جو ہے موجود ہے. کلام خدا جو ان سے ہے ہم اس کو آگے چل کے مزید سیکھیں گے. اس وقت کو جو ہے ہم دیکھیں گے. ہم نے لاسٹ ٹائم وہ دیکھا تھا کہ کلام خدا جو ان سے ہے پالوس رسول جو ہے نہ صرف مسیح خداوند نے یہ کہا کہ اس وقت کو میری یادگاری کے طور پر منایا نہ ہے. کون سا وقت؟ عید فصح کا. اس عید فصح کے اندر جو ایونٹس ہوئے ہیں ان ایونٹس کے بابت میرا اور آپ کا خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو منانا ہے ہم نے. اور اسی لیے پالوس رسول جو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سیکھا اس کو، آج بھی اس کو سیکھیں گے. پالوس رسول جو ہے پہلا کرنتھیوں 5-7 آیت میں کیا بتاتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 5 اس کی 7 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے. پہلا کرنتھیوں 5-7 کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خاطر جو فصح کے برا قربان کیا جاتا تھا وہ ہمارا مسیح ہے، وہ ہمارا فصح جو ہے وہ قربان ہوا ہے. اس لیے اب اپنا پرانا خمیر نکال کر نیا تازہ گدا ہوا آٹا بن جاؤ.
خمیر جو ہے کلام خدا کے اندر گناہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے اندر سے گناہ کو نکال باہر کرو اور نئے سرے سے اپنی زندگی کو استوار کرو. آپ کے اندر جو جھوٹ ہے، جو مکر ہے، جو فریب ہے، جو بدگوئی ہے، ہر طرح کا لالچ، اس کو نکال پھینکیں. اور 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے بس آؤ ہم عید کریں. وہ آپ کو پالوس رسول بھی یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے، پس آؤ عید کریں. کون سی عید کریں؟ وہ کہہ رہا ہے عید کریں جس پہ ہمارا مسیح قربان ہوا ہے. کلام خدا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسیح کے جی اٹھنے کی کوئی عید نہیں ہے. مسیح کے جی اٹھنے کی عید نہیں ہے. کلام خدا کے اندر جو حکم ہے مسیح خداوند کی طرف سے اور پالوس رسول کی طرف سے، جو روح القدس کی ہدایت سے اس نے حکم دیا، وہ عید فصح کا حکم دیتا ہے. وہ لیکن مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی عید کو منانا باعث شرم نہیں بلکہ باعث فخر ہے. لیکن جو حکم دیا گیا ہے مسیح خداوند کی طرف سے اور پالوس رسول کی طرف سے، وہ کہتا ہے پس ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں. اور اسی لیے رسول جو ہیں مسیح خداوند کے جو ارشاد تھا، جو حکم تھا، اس کی تعمیل کرتے تھے اور اس کی قربانی کو جو ہے ہر سال منایا کرتے تھے. عید فصح کو جو ہے وہ منایا کرتے تھے. آگے چل کر ہم اس کو سیکھیں گے. ہم لوکا رسول سے پڑھ رہے ہیں، جس کو آپ متی رسول کی بھی جون سے ہے اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے ابھی تک جو ہے دیکھا ہے نئے عہد نامے کے اندر کہ یہ جو فصح ہے، میرے اور آپ کا خدا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو فصح کھانے کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ اٹھانے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں. اور وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ اب جس مقصد کے لیے میں آیا تھا کہ اپنی جان تمہارے لیے فدیے میں دوں، وہ وقت آ پہنچا ہے اور میں دکھ اٹھانے جا رہا ہوں اور اپنی جان جو ان سے ہے وہ تمہارے لیے دینے جا رہا ہوں. اور اس لیے وہ انہیں کہتا ہے کہ میری یادگاری میں تمہیں ایک نیا نمونہ دے رہا ہوں. اب تمہیں جو ان سا ہے بڑے کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے فصح پہ. میں نے تمہیں ایک نیا نمونہ دیا ہے کہ اب جب تم عید فصح مناؤ گے تو اس ٹائم پر تم روٹی توڑو گے، کیونکہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا گیا، اور تم اس انگور کے شیرے کے پیالے میں سے پیو گے، کیونکہ یہ انگور کا شیرہ میرا وہ خون ہے جو تمہارے ساتھ نیا عہد باندھتا ہے. یہ میرا وہ خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا. ہم جو پرانے عہد نامے میں عید فصح کس طریقے سے منائی جاتی تھی، اس کا کیا حکم تھا، اس کو سیکھتے ہیں.
ہم خروج کی کتاب 12ویں باب میں چلتے ہیں اور جو ان سے ہے اس کو ہم 6 آیت سے جو ہے سیکھیں گے. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے خروج 12 باب اس کی 6 آیت سے, اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا, اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے. ایکسوڈس 12:6 کو اگر آپ اسٹڈی کریں کنگ جیمز ورژن میں, and ye shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. شام کو جو سے اس کو ذبح کیا جاتا تھا. اب یہ جو حکم تھا کلام خدا کے اندر, مسیح جو خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, یہ بنی اسرائیل کو حکم جو سے انہیں مصر کی غلامی سے رہائی جب وہ دیتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ اس طریقے سے تم جو سے ہے اس رہائی کو جو ہے جو تمہیں مصر کی غلامی سے ہوئی ہے, اور غلامی سے رہائی کیسے ہوئی, انہیں جو سے جب فرعون کے اوپر جو سے آفتیں آئیں تو آخری آفت میں خدا نے موسیٰ کی معرفت اس بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم ایک برا لے کر اسے 14 تاریخ کی شام کو ذبح کرنا, اور اس کا خون جو ان سے وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ پر جو ہے لگا دینا, اور جب فرشتہ اس خون کو دیکھے گا تو وہ ہر اس گھر کو جس کے اوپر یہ خون لگا ہوگا چھوڑتا چلا جائے گا. اور آپ نے خروج 12 باب 6 آیت میں دیکھا کہ 14 تاریخ کو, پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو جو ہے وہ عید فصح منائی جاتی ہے, اور یک سالہ 1 سال کا جو برا ہے بے عیب برا اسے ذبح کیا جاتا ہے. یہ جو ایوننگ کا کنسپٹ ہے شام کو, یہ شام کو اگر آپ جوش انسائکلوپیڈیا کے اندر آئیں تو یہ ٹائم جو ان سے ہے یہ وہ بتاتا ہے the time after sundown, یعنی جیسی سورج غروب ہوگا, لیکن سورج غروب ہوتے اور پورا اندھیرا ہونے کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس دوران میں اس کو ذبح کیا جاتا تھا. اور جو ان سے ہے اس کے بعد جو ہے خداوند نے کہا کہ جیسے جیسے جس دروازے کی چوکھٹ پر یہ خون لگا ہوا میں دیکھوں گا اس کو میں چھوڑتا چلا جاؤں گا. When I see the blood, I will pass over you. اور یہ pass over یہاں سے آیا ہے کہ he will pass over, وہ چھوڑتا چلا جائے گا. اور بنی اسرائیل جو ہے اس کو سینکڑوں سالوں سے اس عید کو جو ان سے وہ مناتی چلی آئی, اور یہ عید جو ان سی ہے بیسیکلی 14 تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک جو ان سی ہے. جو 14 تاریخ ہے اس میں قربانی کا برا جو ان سے ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے گناہ کے معافی کے لیے, and the very next day which is the 15th of the same month, پہلے مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک جو ان سے بے خمیری روٹی کی عید جو ان سی ہے وہ منائی جاتی تھی. اور اس کو آپ جو ان سے ہے یہ احبار کی کتاب 23ویں باب میں جو ان سے اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. اب کلام خدا میں جو ہم سیکھنے کی جو جستجو کر رہے ہیں کہ ہم نے نئے اہنامے کے اندر دیکھا کہ مسیح خداوند جو ہے وہ فصح کے ٹائم پر اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے تمہارے ساتھ یہ آخری فصح کھاؤں. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں جو ان سے ایک حکم جاری کرتا ہے کہ یہ بدن جو تمہارے لیے توڑا جائے گا یہ وہ روٹی ہے
इसको तुमने लेना है और इसको जो है खाना है। और इसी तरह वो अंगूर का शीरा लेकर कहता है कि ये वो मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, मेरी यादगारी में ये तुमने अब से किया करना है। तुम्हें एक नया जो है वो ने वो प्रोसीजर या उन्हें जो से स्टेप्स जो है वो सिखाता है कि अब से जो फसा तुम मनाओगे वो फसा तुम इस तरीके से मनाया करोगे। और इसी को लेकर पौलुस रसूल ने सीखा नया नामे के अंदर कि वो ये कहता है कि बस हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, बस आओ हम ईद करें। हम जो उनसे है वो देखते हैं कि ये जो फसा का जो कंसेप्ट था, जो बनी इस्राएल को जो उनसे मिस्र की गुलामी से निकलते वक्त जब उन्होंने इसको अदा किया, खुदा ने इस हुक्म को फॉर एवर जो उनसे वो नाफिज किया। हम खरूज 12 बाब उसकी 17वीं आयत में आते हैं। खरूज की किताब 12वां बाब उसकी 17वीं आयत, और कलाम खुदा से हम सीखते हैं, और तुम बेखमीरी रोटी की ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म कर कर नस्ल दर नस्ल मानना। हमारा ईमान है कि खुदा ला तब्दील है। खुदा ने यह हुक्म दिया कि इस रस्म को नस्ल दर नस्ल, हमेशा नस्ल दर नस्ल मानना। और इसकी हम इंग्लिश देखें, एंड यू शैल ऑब्जर्व द फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड for in this self same day have I brought your armies out of the land of Egypt, therefore shall you observe this day in your generation by an ordinance forever. और इस मसीह खुदावंद की कुर्बानी जो कि फसा के वक्त होती है, इसको जानबूझकर ईद फसा से गुड फ्राइडे के नाम में तब्दील कर दिया गया। एलिमेंट्स वही रखे गए लेकिन नाम को तब्दील कर दिया गया। और यह तब्दील करने की बहुत सारी वजूहात थी। एक वजह उसके अंदर यह भी थी कि हमने सीखा कि जब रोमन्स जो है वो यहूदियों से नफरत करते थे, रोमन्स जो से हैं, जब कॉन्स्टेंटाइन जो बादशाह था उसने क्रिश्चियनिटी को जो है कबूल किया, क्योंकि वो पेगन जो से है उसकी ओरिजिन थी, तो रोमन्स जो से हैं क्योंकि ज्यूज उनकी एनिमीज थी, क्रिश्चियनिटी को तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन उस नफरत की बिना पर बहुत सारी अपनी रवायतों को उन्होंने अपने अंदर कायम रखा। और जो कलाम खुदा के अंदर जो बनी इस्राएल खुदा के हुक्म के मुताबिक उन रस्मों को अदा करती थी, उन रस्मों में अपने मुताबिक जो उनसे वो चेंजेस लेकर आए। अब यहां पे जो उनसे हम देख रहे हैं कि कलाम खुदा जो है ये कह रहा है कि तुम इस रस्म को, इस फीस्ट को नस्ल दर नस्ल हमेशा कायम रखना। अब कलाम खुदा जो उनसे है, हम जब नए नामे के अंदर जाते हैं तो यहां पे हमें एक बड़ी खूबसूरत जो उनसे पौलुस रसूल चीज सिखाएगा कि किस तरीके से जो है बनी इस्राएल को तो कहा गया कि तुम बड़ा लोगे, 14वीं तारीख की शाम को इसको ज़िबा करोगे, लेकिन मसीह खुदावंद जो कि
ان چیزوں کا وہ چیزیں مسیح کے لیے سایہ تھیں، مسیح خداوند اصل ہے، ان چیزوں کی اصل ہے۔ مسیح خداوند جب خود قربان ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ایک نئے پہناوا پہناتا ہے کہ اب سے کوئی برا، کوئی جانور تمہارے گناہوں کی قربانی کے لیے کافی نہیں ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ خدا کا برا جو انس ہے وہ خود سے جو ہے قربان ہوتا ہے۔ پالوس رسول رومیو 2:29 میں فرماتا ہے، پالوس رسول کی کتاب رومیو کا خط 2 باب اور اس کی 29 آیت کلام خدا سے ہمیں یوں سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے۔ پہلے یہودی ہونے کی شرط کیا تھی؟ کہ اس کا جو مرد حضرات ہیں ان کا ختنہ ہوگا، تو ختنہ ان کا نشان ٹھہرتا تھا۔ پالوس رسول یوں فرماتا ہے رومیو 2:29 میں، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے، دل کا روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسوں کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ پالوس رسول جو ان سے ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے خدا نے ایک نئی جو انسی ہے، جو اس کا حکم تھے، ان حکموں کو اس نے تبدیل نہیں کیا بلکہ ان کو ایک نیا جو انسا ہے پہناوا پہنایا ہے۔ اس نے اب ختنہ جو انسا ہے وہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا ختنہ اب دل کا ختنہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اب اگر آپ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دل کا ختنہ کرانا ہوگا، دل سے اسے قبول کرنا ہوگا، نہ کہ جسمانی طور پر آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ اب ہم نے جو ابھی تک سیکھا ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کا خدا جو ان سے ہے وہ فسح کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور وہ جو ان سے روٹی لیتا ہے اور روٹی کو توڑتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا، اور وہ پھر انگور کا شیرہ لیتا ہے، پیالہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک نیا عہد ہے، یہ میرا وہ خون ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا، اور انہیں وہ حکم دیتا ہے کہ میری یادگاری میں یہ کیا کرو۔ اب ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ سیکھا کہ وہ رسم جو کہ خداوند خدا بنی اسرائیل کو ہدایت کرتا ہے کہ اسے نسل در نسل تم نے منانا ہے، کیا مسیح خداوند اس کو ہر سال مناتے تھے؟ کیا کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں آتا ہے، کیا وہ اپنے کہے کے مطابق اس کو ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر جو وہ کہتا ہے وہ خود نہیں کرتا تو پھر میرے اور آپ پر بھی واجب نہیں کہ جو وہ کہتا ہے اس کو سنیں، لیکن اگر جو اس نے کہا ہے وہ خود جو ان سے ہے اس کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ کسی اور روایت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو استوار کریں۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں لوکا 2 باب کے اندر اس کی 41 اور 42 آیت میں چلتے ہیں۔ لوکا 2 باب اس کی 41 اور 42 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں کلام خدا میں تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے،
मसीह खुदावन, क्योंकि ये हुक्म था, इससे तुम नस्ल दर नस्ल मनाना। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि बनी इस्राइल इस रस्म को नस्ल दर नस्ल मनाती चली गई, तो इतिहास करने वाले कहते हैं जी कहां पे लिखा हुआ है कि बनी इस्राइल ने इस रस्म को नस्ल दर नस्ल मनाया? तो लूका रसूल नए अहदनामे में आपको बता रहा है कि मेरे और आपका जो जिस्मानी मां बाप थे, वो हर बरस ईद फसह को मनाने यरूशलेम को जाते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। और मेरा और आपका खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस दुनिया में आता है, वो भी अब कलाम खुदा लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी 42वीं आयत बयान करती है कि जब वो 12 बरस का होता है तो वो भी अपने मां बाप के साथ ईद फसह मनाने यरूशलेम को जाता है। अब अगर मेरा और आपका खुदा जो है, जो हुक्म देता है और वो खुद उसकी अमली नमूना पेश करता है, तो मेरे और आप पर जो है ये वाजिब नहीं है कि हम जो उनसे हैं वो अपनी रवायतों के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें। हमें पहला पतरस 2:21 में यह हिदायत मिलती है। पहला पतरस 2:21 में आपको यह हिदायत होती है, कलाम खुदा आपको यूं हिदायत कर रहा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। आपको कलाम खुदा यह बता रहा है कि जिस तरीके से उसने अपनी जिंदगी बसर की, तुम्हें भी, अगर तुम उसके शागिर्द हो, अगर वो तुम्हारा खुदा है, वो आपको एक नमूना दे गया है, वो एक एग्जाम्पल आपके लिए सेट कर गया है। उसे जरूरत नहीं थी। आज मुझसे किसी ने सवाल किया कि मसीह खुदावंद को रोजा रखने की जरूरत क्या थी, तो मैंने उसे जो है एक्सप्लेन किया कि मसीह खुदावंद ने ये 40 दिन का रोजा क्यों रखा। ये हमारा टॉपिक नहीं, हम इसको नहीं आप इसमें छेड़ेंगे वक्त की कमी के बायस। यहां पे मसीह खुदावंद को फंसा जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद फंसा का बरा है जो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान होता है, लेकिन वो अमली नमूना पेश करता है ताकि उसके नमूने को देखते हुए हम उसके रास्ते पे चल सकें। हम उसे अपना लॉर्ड तो कहते हैं, मास्टर कहते हैं, खुदा मानते हैं, लेकिन उसकी नहीं मानते। सवाल ये किया जाता है कि ये तो यहूदियों की ईद है। अक्सर जब भी आप किसी से भी इस बारे में बात करेंगे तो कहेंगे क्रिश्चियंस के लिए गुड फ्राइडे और ईस्टर है, जबकि यहूदियों के लिए ईद फसह है। कलाम खुदा तो ये बता रहा है, पौलुस रसूल कह रहा है कि पस हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, पस आओ हम ईद करें। मसीह खुदावंद कह रहा है कि तुम मेरी यादगारी में ये किया करो। लेकिन जो इंसानी रवायात पर चलने वाले हैं वो आपको ये कहते हैं कि ये तो यहूदियों की ईद है। क्या कलाम खुदा ये बताता है कि ये यहूदियों की ईद है?
ہم خروج 12 باب میں واپس چلتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عید جو ہے وہ کن کی عید ہے. خروج 12واں باب اس کی 11ویں آیت. اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی. خدا یہ بتا رہا ہے انہیں کہ یہ فسح کس کی ہے؟ یہ میری فسح ہے. اور انسانی روایت پہ چلنے والے لوگ آپ سے کہتے ہیں بغیر کلام کو سیکھے، بغیر کلام کو پڑھے، سنی سنائی باتوں کو لے کر وہ فوراً سے آگے سے آپ کو کہہ دیتے ہیں یہ یہودیوں کی عید ہے. آپ کسی بھی اپنے کلام سنانے والے سے پوچھ لیں، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے پوچھ لیں، اس سے کہیں جی کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں یہ تنبیہ کرتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے. نہ صرف مسیح خداوند حکم دے رہا ہے بلکہ پالوس رسول بھی جو ہے پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 8ویں آیت میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم فسح کی عید کریں. تو وہ کہیں گے آپ کن چکروں میں ہیں، یہ تو یہودیوں کی عید ہے. تو خروج 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ خداوند کی عید ہے، یہ خداوند کی فسح ہے. اس کی ہم انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں. خروج 12 باب اس کی 11ویں آیت. And thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. اور ہم جو دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنی دفعہ ہمیں منانا ہے، تو عید فصح سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. ہم نے لوکا رسول کی انجیل 2 باب میں پڑھا اس کو 41ویں آیت میں کہ اس کے ماں باپ ہر سال، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے نہیں، ہر اتوار کو نہیں، مہینے میں 2 بار نہیں، کلام خدا بتا رہا ہے ہر سال عید منانے، عید فصح کرنے یروشلم کو جایا کرتے تھے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی عید ہے، خداوند کہتا ہے یہ میری فصح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کو دی گئی، تو یہودیوں کو اس لیے دی گئی کیونکہ اس وقت وہ واحد قوم تھی جو خداوند خدا کے حکم کو مانتی تھی. اس وجہ سے ان کو یہ پیغام دیا گیا تاکہ اس پیغام کے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں نجات پا سکیں. اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر جو ہے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کا خدا ہے. تو پھر کرسچنز کا خدا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کو دی گئی عید، تو پھر اس نے کہا کہ میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہوں. تو پھر ہمیں اپنا خدا ڈھونڈنا پڑے گا. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو تو چیز ہمیں اچھی لگے اسے اپنا لیں اور جو چیز ہماری روایتوں سے ٹکرا رہی ہو اس کو اپنے سے جدا کر دیں. وہ کون سے ریزنز ہیں کہ ہم جو ان سے ہمیں یہ عید منانی چاہیے؟ ابھی تک ہم نے سیکھا کہ کلام خدا یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں یہ عید منانی ہے. اگر
یہ بدن ہمارے لیے توڑا گیا ہے، اگر یہ خون ہمارے لیے بہا ہے، کیونکہ اس خون کے بہنے ہی سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ وہ کون سے ریزنز ہیں کہ پاس اوور جو بنی اسرائیل مناتی تھی، اور اب جو ہمیں کہا گیا پاس اوور کے لیے، یہ کیسے جو ان سے وہ سملر ہیں؟ اس کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب بنی اسرائیل کو حکم دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں مصر کی غلامی سے رہائی کے وسیلے سے تم یہ اب عید منایا کرو گے، اور اسے نسل در نسل ہمیشہ تک تم یہ عید منانا۔ اور آپ نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ خداوند کی عید ہے۔ اور بنی اسرائیل جو ہے کس کی غلامی میں تھے؟ مصر کی غلامی میں۔ اس غلامی سے نجات کے لیے یہ پاس اوور انہیں دی گئی۔ ہمیں پاس اوور جو ہے، ہم بھی غلامی کے اندر ہیں۔ ہم کس کی غلامی میں تھے؟ ہم گناہوں کی غلامی میں تھے، اور اسی گناہوں کی غلامی سے آزادی کے لیے، مصر کی غلامی سے آزادی کے لیے برے کا خون جو ہے وہ بہایا گیا اور چوکھٹوں پر لگایا گیا، اور اس نے کہا کہ جس چوکھٹ پہ میں یہ خون دیکھتا چلا جاؤں گا اسے چھوڑتا چلا جاؤں گا۔ I will pass over۔ اور مسیح خداوند نے کہا کہ یہ میرا وہ نیا عہد ہے، یہ میرا وہ خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا۔ برے کا خون بہایا گیا، چوکھٹ پر لگایا گیا، اور بنی اسرائیل بچ گئی۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے، جو بے عیب برا ہے، وہ جو ہے جب قربان ہوتا ہے تو اس کے خون کے وسیلے سے جو موت ہے وہ پاس اوور ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے خون کے وسیلے سے اب موت تجھ پر حاوی نہیں ہوگی۔ ہم جب خروج کی کتاب میں آتے ہیں تو لکھا تھا 5ویں آیت میں کہ برا جو ان سے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بے عیب ہونا چاہیے، اور یک سالہ نر برا ہو۔ بے عیب اور یک سالہ نر برا۔ اور اس کا خون بہایا جائے گا۔ مسیح خداوند پترس رسول کیا فرماتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے یہ بے عیب برا ہے خدا کا۔ بنی اسرائیل کو اس لیے کہا گیا کہ بے عیب برا لینا ہے کیونکہ خدا کا برا بے عیب ہے۔ کہا گیا کہ تم اسے شام کے وقت اسے ذبح کرنا۔ مسیح خداوند جو ہے وہ کس ٹائم پر قربان ہوتا ہے؟ شام کے ٹائم پر۔ اور یہ آپ نئے عہد میں متی رسول کی انجیل 27ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں، مرکز رسول کی انجیل 15ویں باب میں، لوکا رسول کی انجیل 23ویں باب میں۔ کہا گیا خروج کی کتاب میں کہ یہ جو برا جو یک سالہ ہوگا، بے عیب ہوگا، گھر کے افراد کے مطابق یہ بچ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر گھر کے فرد تھوڑے ہو تو دوسرے گھر کے ہمسائے کے گھر کے فرد کو شامل کر لیا جائے، کیونکہ یہ جو برا قربان کیا جائے گا تمہارے گناہوں کے لیے،
یہ پاک بے عیب برا ہونا چاہیے. اس کا گوشت صبح تک بچ نہیں رہنا چاہیے. اور اسی لیے جب میرا اور آپ کا خدا قربان ہوتا ہے تو پورے دنیا کے لیے وہ قربان ہو جاتا ہے. یک سالہ اس میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ یک سالہ سے مراد یہ تھی کیونکہ اسے سنبھالنا ہوتا تھا برے کو، اور برے کو آپ جو ان سے جب آپ جو اس کی عمر بڑھتی چلی جائے گی اس کی جو ان سی ہے بہت حد تک ممکن ہے کہ کیا اس کہتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ان سے وہ عیب وارد کر جائے. تو اس وجہ سے مسیح کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یک سالہ میں کہاں جی فٹ ہوتا ہے؟ مسیح کی جو سی یک سالہ کا نہیں ہے، اصول تو وہی دیے گئے نا کہ یک سالہ ہو. ایگزیکٹ وہی اصول نہیں تھے. ایگزیکٹ وہی اصول آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ چوکٹ، اصول تو یہ تھا چوکٹ پہ جو ہے لگایا جائے. مسیح خداوند کے لیے نہیں کہا گیا کہ چوکٹ پہ جون سا ہے اس کا خون لگایا جائے گا. ایک آپ کو جون سا ہے پوری ایک پیٹرن بتایا گیا تھا کہ یہ چیز اس کے اندر وہ ہوگی. پیٹرن جون سا ہے وہ بے عیب کا ہے، اس لیے مسیح جو ہے بے عیب ہے. پیٹرن تھا نر، اس لیے مسیح جون سا ہے وہ نر ہے. پیٹرن تھا کہ خون بہے گا، اس لیے جون سا مسیح کا خون بہے گا. چوکھٹ بھی جون سا ہے وہ بیچ میں نکل گئی ہے، اور جو ہے تو اس لیے چوکھٹ کا مطلب یہ تھا آج آپ کے اوپر مسیح کا خون جون سا ہے آپ آلریڈی اس کے جب وہ آپ اس کے قبول کر لیتے ہیں تو اس کا خون جو سلیب پر بہا ہے آپ اس خون سے دھل جاتے ہیں. اب آپ کو اس خون کو جو ہے اپنے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسیح آپ کے لیے بار بار قربان نہیں ہو رہا. اور کلام خدا یہ نہیں بتا رہا کہ مسیح کا خون جب بہتا ہے تو تمام جو لوگ وہاں پر ایمان لے کے آتے ہیں وہ اس خون کو اپنے ماتھوں پر لگاتے ہیں. نہیں، یہ جو سی ہیں وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک پیٹرن بتائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے جو سا وہ ہوگا. بلڈ جو سا ہے وہ اسرائیل کے کفارے کے لیے تھا، مسیح کا خون ہمارے کفارے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کلام خدا کے اندر لکھا تھا کہ اس برے کی جو ہے جس کو ذبح کیا جائے گا کیا ہوگی؟ ہڈی نہ توڑی جائے. مسیح خداوند کی ہڈی نہیں توڑی گئی. ہم جو سا ہے ہم نے سیکھا کہ کیا اس کہتے ہیں کلام خدا کے اندر بنی اسرائیل جو سی ہے وہ مصر کی غلامی سے رہائی پاتی ہے، اور اس رہائی کے وجہ سے جو ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ نسل در نسل جو ہے تم اسے مناؤ گے. اور جو ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ برے کو جو سے تم نے 10ویں تاریخ کو لینا ہے، 14 تک جو سے اسے رکھے رکھنا ہے، 14 کی شام کو اسے ذبح کرنا ہے اور اس کے خون کو چوکھٹوں پہ لگا دینا. اور جب آپ اسے دیکھیں گے تو میں اس کو گزرتا چلا جاؤں گا. اب یہ بھی چوکھٹ والا بھی جو ہے یہ ہر سال بنی اسرائیل جو ہے اپنی چوکھٹوں پہ نہیں خون لگاتے تھے، ایک ہی دفعہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو سے ہمیں جو ایک اور چیز اس کے اندر رہ گئی ہے جو کہ بلکہ 2-3 چیزیں اس کے اندر رہ گئی ہے. آج ہم جو ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کے اندر ایک اور ایونٹ ہوا تھا اس یادگاری کے اندر. یاد ہے آپ کو کون سا ایونٹ ہوا تھا؟ کیونکہ ہم نے صرف اس ایونٹ کو روٹی توڑنے کے ایونٹ کو اپنے لیے چوز کر لیے، جبکہ اس پورے سینیریو کے اندر ایک اور بھی ایونٹ ہوا تھا. یاد ہے آپ کو وہ کون سا؟ یس جی. اب اس کو جو سے اگر آپ اس کو ہم آج سیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس آگے تو کافی زیادہ ہے، وہ ہم نیکسٹ ٹائم پہ رکھ لیں گے. ہم یوحنا رسول کی انجیل 13ویں باب میں آتے ہیں. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب. یوحنا رسول کی انجیل 13ویں باب کو جب ہم کلام خدا سے دیکھتے ہیں تو
उसकी हम दूसरी आयत को जाते हैं। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त उस वाक्य को जो है बयान किया जा रहा है। यूहन्ना रसूल ने इसको बयान किया है। यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। गलीतियों 4:4 कहते हैं जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा। और अब आप देख रहे हैं कि जब लूका रसूल में हमने पढ़ा, हम देखते हैं कि वहां पे जब वक्त पूरा हो गया 22 बाब 14वीं आयत में, तो वो फसा खाने अपने शिगिर्दों के साथ बैठता है। और यहां पे यूहन्ना रसूल जो है 13वें बाब में बता रहा है, उस वक्त का जिक्र कर रहा है। तीसरी आयत यूं बयान करती है, यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरख्वां से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पहुंचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। और जब हम 12वीं आयत में आते हैं, और आपने इल्म है कि ये फिर मसीह खुदावंद होता है। 12वीं आयत बयान करती है, पर जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तुम मुझे क्या कहते हो? उस्ताद और खुदावंद। और तुम खूब कहते हो, तुम मुझे खुदा मानते हो। और वो इनकार नहीं करता बल्कि कहता कि हां मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है। सिर्फ एक इवेंट को हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लिए नहीं ले सकते। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। और 7वीं आयत बताती है, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। हम सब जानते हैं इस स्टोरी को। आम में से कितने लोगों ने मुझ समेत इस पर अमल किया? कितने लोगों ने अपने कलाम सुनाने वाले से यह सुना कि यह हम पर फर्ज है? पूछें किसी से जाकर, अपने दोस्तों से, बाप से, रिश्तेदारों से, जिस चर्च में आप जाते हैं, उनसे पूछें कि क्या ये हमें रस्म अदा करनी है? खुदावंद कहता है कि तुम पर फर्ज है। आज तक मैंने किसी के मुंह से यह नहीं सुना कि यह फर्ज ठहराया गया था। कहा गया कि यह हलीमी की तरफ इसको
ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ نے حلیم بننا ہے. مسیح خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ تم پر فرض ہے، اور وہ یہ 17ویں آیت میں بتاتا ہے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ مبارک آپ اس وقت ہیں، بلیسڈ آپ اس وقت ہیں، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو. آپ چرچز میں جاتے ہیں، کلام سنانے والا جو ہے وہ آپ پہ بلیسنگ کی بلیسنگ بھیجتا جا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ چندے پہ چندہ دیے جائیں. کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ پہ فرض ہے. بس جب مجھے خداوند اور استاد، مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کریں. اور مبارک آپ اس وقت ہوں گے، خدا کا کلام سن لینا کافی نہیں ہے بشرطے کہ اس پر عمل نہ ہو. اور یہ وہ ون آف دی ایونٹ ہے جو اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی مرضی سے ایک پورشن نکال لیا اور اس پورشن کو بھی نہیں سیکھا صحیح طور پہ. نہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اس یادگاری کو منانے کے لیے اس کا مقصد کیا تھا، یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ کب منائی جائے گی، یہ یادگاری کب کی جائے گی، یہ روٹی جب توڑی جائے گی تو اس کا مقصد کیا ہے، یہ پیالہ میں سے جب پیا جائے گا تو اس کا مقصد کیا ہے، کس ٹائم پر اس کو کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور کیا اس کے ساتھ کچھ اور بھی کہا گیا کہ نہیں. کلام خدا کے اندر آپ نے سیکھ لیا کہ آپ پر فرض ہے اور آپ بلیسڈ اس ٹائم پر ہیں، آپ مبارک اس ٹائم پر ہیں جب آپ خدا کے کلام پر عمل بھی کریں گے. اور اسی لیے متی رسول کی انجیل 18ویں باب میں مسیح خداوند یہ فرماتا ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے نام کی منادی کرو، غیر قوموں میں جا کر میرے نام کی منادی کرو، اور انہیں جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے. منادی کس چیز کی کرنی ہے؟ آج کس چیز کی منادی ہو رہی ہے؟ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ کے بھلے کے لیے ہے، آپ کا مناد وہ صرف منادی کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ منادی ایسی کسی چیز کی کرے گا جس سے آپ کا واسطہ نہیں ہے، جس کو آپ نے اپنی زندگی میں نہیں اپنایا، جس کو اب آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی اگر آپ اس کے شاگرد ہیں، اگر آپ جو ان سے مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو یا تو آپ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں گے یا آپ اپنے کلام سنانے والے کو تبدیل کر دیں گے. ہم نیکسٹ ٹائم جو ان سے یہ سیکھیں گے کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ جو ہے وہ کتنی دفعہ جو ہے وہ، اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ مجھے صرف 10 منٹ کی اجازت دیں تو میں اسے شارٹ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا جو ان سی ہے وہ یہ جو عید فصح کو حکم دیا گیا تھا وہ کیسے مناتی تھی. ہم کلام خدا کے اندر جو ہے پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں آتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 5 باب
اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ ہم کلام خدا میں جو ان سے یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے نئے عہد نامے میں 1 کرنتھی 5 باب اس کی 8ویں آیت میں بتا رہا ہے کہ مسیح خدا ہمارا جو فصح ہے وہ قربان ہوتا ہے، پس آؤ ہم یہ وہ عید کریں جو کہ مسیح خداوند نے کہا کہ میری یادگاری میں یہ چیزیں کیا کرو۔ ہم اسی کو جو ہے پولس رسول مزید جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اس کی 23ویں آیت میں، اسی باب کی پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی اگر آپ آئیں تو مزید جو ہے پولس رسول اس کو بیان کرتا ہے اس کی 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی، اس سنیریو کو جو ان سے اب مزید تفصیل سے 11ویں باب میں بیان کرتا ہے، اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے میری یادگاری کے واسطے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اب یہاں پہ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھے جب کبھی پیو، جب کبھی پیو۔ اب اس کو جب مس انڈرسٹینڈ جب کر کے آپ بتایا جاتا ہے کہ کلام خدا کے اندر تو لکھا ہے کہ جب کبھی، بالکل لکھا ہے جب کبھی، لیکن یہ کبھی کب آئے گا؟ کبھی آئے گا جب فصح ہوگی، جب جو ہے فصح ہوگی۔ اور یہ یہاں پہ جو ورڈ گریک کا استعمال ہوا ہے، ہم زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے، اس میں جو گریک ورڈ جو یونانی زبان میں جو اصل متن کے اندر جو ورڈ استعمال ہوتا ہے آفٹن کے لیے، جب کبھی کے لیے، وہ ورڈ جو استعمال ہوا ہے وہ ورڈ استعمال ہوا ہے ہوس آکس۔ ہوس آکس جو ان سے ہے یہ کلام خدا کے اندر جو ان سے ہے یہ 3 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جو ان سے یہ ورڈ جو استعمال ہوتا ہے یہ 26ویں آیت میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو جب آپ جو ان سے مکاشفے کے اندر دیکھتے ہیں، اب یہاں پہ جب آپ ہم اس کی ٹرانسلیشن پہلے یہاں پہ پڑھ لیں، 1 کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے after the same manner also he took the cup when he had supped saying this cup is the New Testament in my blood, this do ye as oft as you drink it, جب کبھی تم اس پیالے میں سے پیو، as often as you drink it۔ اس often کو لے لیا گیا کہ as often as you desire، جب کبھی تمہارا دل کرے۔ کلام خدا کا حکم ہے as often as you drink it, not as often as you desire، جب کبھی تم اس پیالے میں سے پیو۔ اب یہ جو ورڈ یہاں پہ جو آفٹن ورڈ یوز ہوا ہے گریک میں، اس کو جو ان سے ہوس آکس جو ہے ورڈ استعمال ہوا ہے گریک زبان میں، اور جو ان سے یہ ورڈ جو ان سے 26ویں آیت میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ہم 26ویں آیت میں چلتے ہیں، اردو میں ہم پہلے پڑھ لیں اس کو، تو اردو کی 26ویں آیت کیا کہتی ہے؟ 1 کرنتھیوں 11 باب اس کی 26ویں آیت، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ کب؟ جب تم یہ کرتے ہو
تو خداوند کی موت کا بھائی کب میرا اور آپ کا خدا قربان ہوا؟ فسح کے ٹائم پر، ٹھیک ہے، اس کا اظہار کرتے ہو. اب اس کو ہم 26 انگلش میں دیکھیں. For as often as ye eat this bread. اب یہ often جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گریک میں کہاں پہ آ رہی ہے، اور جگہ پہ تھرڈ ٹائم مکاشفے کے اندر آتا ہے. ہم مکاشفے میں ہی پڑھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ جب often ورڈ یوز ہو رہا ہے تو وہاں پہ کہیں often کے ساتھ کوئی اور ورڈ تو نہیں استعمال ہو رہا. تو ہم چلتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت. مکاشفہ کی کتاب 11واں باب اور اس کی 6 آیت. اب جب یہاں پہ ہم 6 آیت کو پڑھیں تو یہاں پہ کلام خدا میں کیا بتاتا ہے؟ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں. پہلا کرنتھیوں میں جب یہ بیان کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے جب کبھی، یعنی when you do it. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت ہے. اب یہ آپ کے لیے، آپ کے اوپر کہا گیا ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ جتنی دفعہ آپ کرنا چاہیں. سیم ورڈ، گریک کا سیم ورڈ مکاشفہ میں یہ صرف 3 دفعہ پورے عہد نامے میں آیا ہے. 2 دفعہ پہلا کرنتھیوں 11 باب 25ویں اور 26ویں آیت میں، اور تیسری دفعہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مکاشفہ کی کتاب 11واں باب 6 آیت میں. اور اس کی انگلش ہم دیکھتے ہیں، These have powers to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will. As often as they will. کہ جتنی دفعہ وہ چاہیں، as often as they desire. لیکن جو پہلا کرنتھیوں 11واں باب جہاں سے یہ ورڈ اٹھایا گیا ہے کہ یہ آپ جتنی دفعہ مرضی جو ہے پاک شاکت کی رسم کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو وہ پابند کرتا ہے کہ یہ آپ صرف اور صرف مسیح خداوند جب قربان ہوتا ہے اس ٹائم پر اس رسم کو مناتے ہیں. اس کا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں اور اس کو منانے کے لیے اس کی جب آپ 28ویں اور 29ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا کیا بیان کرتا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو سیکھا تھا، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت. تو وہاں پہ کلام خدا کہتا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اور ہم چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں جاؤ، اور ہم خوشی خوشی جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ جو بدن ہم لے رہے ہیں آج، یہ بدن کس طرح توڑا گیا ہے، یہ اس کو کس طرح کوٹا گیا ہے، یہ خون کیسے بہا ہے. اور ہم جاتے ہیں وداؤٹ having prepared ourselves، جا کے وہ پاک شاکر لیتے ہیں، پیتے ہیں اور آ کے ہنستے ہنستے واپس آ جاتے ہیں. ہم اس کو ہسٹوریکل اب دیکھ لیں. 2 صدی میں یہ کتاب ہے ایپیسٹولا اپوسٹولورم 15واں چیپٹر، دا اپوکرائفل نیو ٹیسٹمنٹ جو ان سے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے جو ان سے یہ 2005 میں بھی اس کا ایڈیشن دیا ہے. کلام ہسٹوریکلی جو ان سے بتایا جاتا ہے کہ 2 صدی میں بھی
जो ये पास ओवर है ये एनुअल इवेंट गिना जाता था। ये जो पाक शाकत का जो है ये साल में सिर्फ एक दफा की जाती थी, दूसरी सदी में भी। उसके बाद एक और जो सी है किताब है कैल्वियास एल्किविडियास द ओरिजिन ऑफ पाशका एंड द ग्रेट वीक, उस पूरे को बयान करने के लिए जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स उन्हें कहते हैं जो बहुत हद तक एज व्हाट इट इज रिटन इन द बाइबल उसको ऑब्जर्व करते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। वो ये बयान करते हैं कि पाशका, इसको पास ओवर को ज़बान में पाशका कहते हैं, इज द फीस्ट ऑफ यूनिवर्सल रिडेम्पशन, our earliest sources for the annual celebration of the Christian Pascha come to us from the 2nd century। कि ये रस्म जो सी है, आपने देखा कि पौलुस रसूल मना रहा है और वो हुक्म भी दे रहा है कि पस आओ हम ईद करें। और पौलुस रसूल जब ये लिखता है तो वो तकरीबन 30 से 40 साल मसीह खुदावंद की वफात के बाद का वाक्य है जो ये बयान करता है। दूसरी सदी में जो है जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जोन्स है वो भी जो है ये बता रहा है कि ये जो रस्म थी ये साल में सिर्फ एक दफा मनाई जाती थी। अब एक और जो उनसे है वो खूबसूरत चीज जो है आपके लिए, रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन वो ये जानता था कि वन टाइम सेरेमनी है और इसको बयान 5वीं सदी का हिस्टोरियन जोन्स है थियोडोरेट जो है अपनी किताब थियोडोरेट ऑफ साइरस बुक 1 चैप्टर 9 में जो है एक्लिस्टिकल हिस्ट्री में यूं बयान करता है, For we could never tolerate celebrating the Passover twice in 1 year। कि ये मुमकिन ही नहीं था कि हम साल में 2 दफा इसको मना लें। कॉन्स्टेंटाइन एम्पर जो रोमन एम्पर था उससे ये इल्म था। 5वीं सदी का मोरख जौन सा इसको बयान करता है। दूसरी सदी के जौन से हैं बयान किया जाता है हिस्टोरिकली कि ये एक दफा सिर्फ मनाई जाती थी। और हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि पौलुस रसूल बयान कर रहा है कि ये इसे किस टाइम पे मनाना है, मसीह खुदावंद बयान कर रहा है कि ये कैसे मनानी है। इसको तब्दील किया पोप बेनेडिक्ट 16 ने, इसको तब्दील किया पोप बेनेडिक्ट 16 ने और उसने ये कहा कि ये इवेंट हम हफ्ते के हफ्ते मनाया करेंगे। पूरी हिस्ट्री जौन सी है उसको तब्दील कर दिया गया। और ये आप जो 2nd वेटिकन काउंसिल जो है उसने अपनी सैक्रोसेंटम कॉन्सिलियम नंबर 106 में इसको बयान किया है कि हम इसे हफ्ते के हफ्ते जो है मनाया करेंगे और वो संडे वाला दिन करार पाएगा। ना सिर्फ पोप बेनेडिक्ट 16 ने रोमन कैथोलिक टीचिंग्स से जो है वो डिफर किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया, बल्कि बाइबल से भी जो है कॉन्ट्राडिक्ट किया। पोप बेनेडिक्ट 16 ने अपनी रोमन टीचिंग्स ही को कॉन्ट्राडिक्ट किया क्योंकि रोमन टीचिंग्स उससे पहले जो है
وہ پاک شاکت شاعر بانی 1 time a year کر رہی تھی. ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جو ہمارے تک پہنچائی گئیں، جو ہمارے باپ دادا کے تھرو پہنچیں یا ہمارے اساتذہ کے تھرو پہنچیں یا ہم نے اپنی کم علمی کے باعث، کلام سے دوری کے باعث کلام کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا جو وعدہ ہے کہ تو کھٹکھٹائے گا تو میں تیرے لیے کھول دوں گا، مانگے گا تو میں تجھے دوں گا. جب ہم اس سے مانگتے ہیں حکمت کو تو اپنے وعدے کے مطابق دیتا ہے اپنی حکمت. جب اس کی تلاش کرتے ہیں تو کلام کے دروازوں کو وہ کھول دیتا ہے ہمارے لیے. اور ہم شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں مبارک ٹھہریں، صرف سننے کی حد تک نہیں، کیونکہ کلام خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مبارک وہ ہیں جو اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں. آسمان زمین کے مالک تیرا شکر ہو اے خداوند، تیرے پاک نام کا شکر کرتے ہیں اے خداوند کہ تو اے خداوند جو کچھ اے خداوند ہم نے غلط روایتوں سے سیکھا، جب ہم تیری طرف رجوع ہوئے، تیری طرف اے خداوند اپنے آپ کو پیش کیا اے خداوند، اپنے دل کو اے خداوند تیری طرف مائل کیا اے خداوند، اپنے کانوں کو اے خداوند، اپنے ذہنوں کو اے خداوند تیری طرف رجوع کیا، تو تو نے اپنے کلام کے حکمت کو اے خداوند ہمارے اندر ڈالا. ہمیں توفیق بخشا اے خداوند کہ ہم مبارک ٹھہر سکیں اے خداوند، اور اس کلام کو سننے کے وسیلے سے، سیکھنے کے وسیلے سے اے خداوند اس پر عمل کرنے والے بنے، کیونکہ تیرے حکم کے مطابق تو نے فرمایا کہ اس کو سننے والے جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ مبارک ٹھہریں گے. ایک ایک کو تیرے سپرد کرتا ہوں اے خداوند، ایک ایک کو چھو اے خداوند، ایک ایک کی سخت دلی کو اے خداوند ختم کر دے اے خداوند، اپنا پاک روح ان میں بھیج دے اے خداوند، تاکہ ہم سب اے خداوند تیرے حضوری میں آئیں اے خداوند، اور تیرے پاک کلام کے مطابق جو تو سکھانا چاہتا ہے خداوند اسے سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اور دوسروں تک اے خداوند تیرے پاک کلام کے مطابق جو تو نے حکم دیا ہے اے خداوند کہ تیرے پاک نام کی منادی جیسا تو نے سکھایا ہے اسے پہنچا سکیں، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے اے خداوند تیرے پاک کلام کو روک نہ لے اے خداوند. آج تیرا پاک سبت ہے، جہاں کے تیری پاک بات و خاص برکت ہو، سننے سنانے والوں کو اپنے پیار پاک نام فیض یاب کر، ہمیں عقل دے، فہم دے، سمجھ دے اے خداوند، تیرے پاک نام کی حمد کریں، ستائش کریں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں اور ایمان رکھنے پا لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرے نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہی ہوتی ہے زمین پر بھی. پر روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے افسروں معاف کیے تو سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائے سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین.